यादत बाशुद एपिसोड 9। हमीद के खाने पकाने की सलाहियत मुनफरद थी। नौजवानी के दिनों में उन्होंने खाना पकाना सीखा था। फूफो जब बाबा और हमीद के भाइयों के साथ सुंबल आबाद जाया करती तो इन्हें तसल्ली थी कि हमीद हैं और बाकी अफराद के लिए खाना पका सकते हैं। हमीद के नए और मनपसंद तरीकों से बनाए गए खानों से एक हमीद के स्टाइल की रेसिपी बुक तैयार हो गई थी। इनके हालात ऐसे होते जो जिन्नों की अकल को भी छू कर न गुजरे हों। शाम के 5 बजे से देर हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई थी। क्लास के आखिरी चंद मिनट थे जब मैंने मोबाइल निकालकर हमीद को मैसेज किया, मेरे सर का ताज, सलाम, जिम से घर पहुंच गए? अगर जल्दी पहुंच जाएं और जहमत ना हो तो चावल पकने के लिए चढ़ा दें जब तक मैं पहुंचती हूँ। जब घर पहुंची तो चावलों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। क्योंकि मैं थकी हुई थी इसलिए 7 बजे ही हमने खाने के लिए दस्तरखान लगा दिया था। हमीद के खाना पकाने के पिछले तजर्बात के बरअक्स इस मर्तबा मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी। चावल मेरे कहने के मुताबिक तैयार कर दिए गए थे, लेकिन उनका रंग कुछ मशकूक था, पीले रंग की तरफ माइल, लेकिन कोई खास मज़ा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद गलती से नमक की जगह हल्दी डाल दी होगी, लेकिन हल्दी का जायका भी नहीं था। हम दोनों ने खाना खत्म किया। सफरा उठाते वक्त मैंने हमीद से पूछा, ये चावल इस कदर पीले क्यों हैं हमीद? उन्होंने कहा, पता नहीं, मुझे खुद भी हैरत है। मैंने चावल साफ किए, नमक और तेल डाला और चूल्हे पर रख दिए। इनका ये कहना था कि मैं दोबारा पतीले की तरफ गई, चावलों को गौर से देखा और पूछा, यानी आपने चावल पकाने से पहले नहीं धोए? हमीद ने दस्तरखान उठाते हुए कहा, मगर आप ही ने कल रात नहीं कहा था कि चावलों को गीला नहीं करना होता? मुझे याद आया कि कल रात जब मेहमान आने वाले थे और हमीद ने चंद घंटों पहले ही चावल को धो लेने पर मैंने कहा था, हमीद जान, काश ये काम नहीं करते, क्योंकि कुछ घंटे पहले से गीले हो जाने वाले चावल मैं अच्छी तरह से नहीं पका सकती। हमीद ने मेरी बात को इस तरह समझा था कि चावलों को बिल्कुल भी नहीं धोना होता और इन्हें तमाम तर मिट्टी और कंकरों के साथ हमारे खाने के लिए तैयार कर दिया था। हमने खाना खत्म किया तो हमीद ने कहा कि बीबी उम्मुल बनीन की वफात के मौका पर इमाम बारिया में दोस्तों ने मजलिस का एहतमाम किया है। मैं जाता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अभी 11 भी नहीं बजे थे कि हमीद वापस आ गए। मुझे हैरत हुई कि इस मर्तबा इतनी जल्दी इमाम बारिया से दिल हटाकर कैसे आ गए। इंटरकॉम पर जवाब दिया तो साथ ही देखा कि कमरे का पर्दा एक तरफ गिरा गया था। इसे ठीक करने लगी। हमीद अंदर दाखिल हुए तो उनके हाथ में खाने के 2 प्याले थे। जब उन्होंने मुझे पर्दा ठीक करते हुए देखा, मुस्कुराए और बोले, मैं जब से गया हूँ फरजाना, क्या आप पर्दे के पीछे खड़ी थी? अगर कोई खतून पर्दे के पीछे से बाहर देखती हुई नजर आ जाए तो बुरा मालूम होगा। आमतौर पर इसी तरह के मजाक से अपनी बात समझा दिया करते थे। हुक्म देकर गुफ्तगू नहीं किया करते थे कि उनकी बात किसी के दिल पर लगे। मैंने कहा, नहीं, पर्दा खराब हो गया था, वो ठीक कर रही थी। क्या हुआ, आज रात आप जल्दी आ गए? आमतौर पर आप तो आते आते 1-2 बजा देते हैं। ये कौन सा खाना लेकर आए हैं? हमीद ने कहा, मजलिस के आहर में नियाज रखा था, इसलिए खाना मिला तो मैं जल्दी से घर आ गया ताकि आप भी महरूम न रह जाएं, वरना आपको फिर से 1-2 बजे तक इंतजार करना पड़ता। मैंने कहा, हमीद आगा, ऐसा ना किया करें, आपको जहमत देने पर मैं राजी नहीं हूँ। उन्होंने कहा, इत्तफाकन मैं ये काम जानते हुए करता हूँ ताकि बाकी सब भी सीखें। मैं पसंद नहीं करता कि मर्द घर से बाहर कोई ऐसी चीज खाए जो घर में इसकी बीवी ने ना खाई हो। हम ये चाहते थे कि बाकी सब भी इसी तरह बीवियों से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हमीद इमाम बारिया जाते तो मिलने वाली चीजें ना खाते बल्कि घर ले आते ताकि मिलकर खाएं। जब कभी इमाम बारिया में मिलने वाली गदा ज्यादा होती तो बुलंद आवाज में कहते, एक और दे दें, मैं अपनी बीवी के लिए ले जाऊंगा। हमीद लिबास तब्दील कर रहे थे कि मेरी नजर इनके भीगे हुए कपड़ों पर पड़ी। मैंने कहा,
بارش ہو رہی ہے کیا؟ آپ کے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں عزیزان، بارش نہیں ہو رہی، مجلس کے بعد بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس کا میچ کھیلتا تھا، پسینہ آ گیا اس لیے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اسی کھیل کود کے بہانے کچھ بچے امام باریاں آنے لگیں گے۔ 4 مئی حمید کی سالگرہ والے دن مغرب تک میری کلاسز تھیں۔ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو معمول کے مطابق عطر کی دکان کی طرف گئی۔ عطر خریدنے کے بعد پہلے سے آرڈر دیے گئے کیک کو لیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ دل کی شکل کا ایک سبز رنگ کا کیک تھا جس پر میں نے لکھوایا تھا حمید جان سالگرہ مبارک۔ گھر پہنچی تو حمید ڈرائنگ روم کے بیچ میں کمبل لگا کر سو رہے تھے۔ کیک میز پر رکھا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ میری نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی جو موصلات کے تاروں اور کھمبوں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے سوکھ کر پھٹ گئے تھے۔ کیونکہ حمید کی ڈیوٹی فوج کے شعبہ موصلات میں تھی، لہذا ان کے کام کا تمام تر سروکار جنگی تاروں سے تھا۔ کام کا زیادہ تر وقت سورج کی دھوپ میں گزرتا تھا، اس لیے حمید کا چہرہ بھی جلس سا گیا تھا۔ جب گھر پہنچے تو تھکاوٹ کے مارے کھانا کھاتے ہی لیٹ جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ پیروں کو دیکھ کر میرا دل جل گیا۔ جا کر اخبار لیا اور ان کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ حمید کے سوتے ہوئے ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کریم لگائی اور ان کے چہرے پر کھیرے اور دہی کا تیار شدہ ماسک لگایا تاکہ سن برن بہتر ہو جائے۔ وہ اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ میرے کریم لگانے سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کریم مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، مردوں کی کریمیں مٹی اور ہاک کو ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ کام کرتی رہتی تھی تاکہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد اس سے زیادہ اور خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حمید بیدار ہو گئے۔ سالگرہ کا کیک دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے صبح سویرے جب بینک سے سالگرہ مبارک کا میسج آیا تھا تو میں نے سوچا کہ فرزانہ یقیناً بھول گئی ہوں گی، ورنہ ضرور سالگرہ مبارک کہتی۔ انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا کہ اس چھوٹے سے جشن کی کچھ تصاویریں لے سکوں۔ ان کی نظروں کا کیک پر پڑنا تھا کہ ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر کھا گئے، پھر کیک پر چھری رکھ کر بولے ایسا لگے جیسے ابھی ہم نے اس کیک کو چھوا بھی نہیں۔ اب آپ تصویریں کھینچ لیں۔ رات کو ہم حمید کے ساتھی آغا میسم کے گھر گئے۔ ان کے گھر بچے کی ولادت کے وقت سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ملاقات کو جاتے۔ حمید اس طرح سے محو گفتگو تھے کہ جیسے آغا میسم ان کے وہ ساتھی نہ ہوں جن سے ان کی روزانہ ملاقات ہوتی ہو۔ ہم بھی کمرے میں بچوں اور ان کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ابوالفضل کو گود میں اٹھایا تو اس نے میری چادر پر پیے ہوئے دودھ کی الٹی کر دی۔ چادر بہت گندی ہو گئی تھی۔ مجبوراً آغا میسم کی بیوی نے بطور امانت ایک چادر ان سے لی تاکہ گھر پہنچ کر اپنی چادر کو صحیح سے دھو سکوں۔ تقریباً رات کے 11 بجے تھے جب ہم وہاں سے نکلے۔ اپنی چادر کو بیگ میں رکھ لیا تھا اور امانت والی چادر اوڑھ لی تھی۔ بائک پر حمید زور زور سے ذکر پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا حسین حسین کہنا بہت پسند تھا۔ میں نے حمید سے کہا آہستہ آہستہ کہیں حمید، رات کے اس وقت کوئی سن لے گا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سب کو کہنے دے کہ حمید امام حسین علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ بائک کی سواری ایک مباح کام ہے، نہ واجب نہ ہی مکروہ۔ ہمارے ذکر کہنے اور سننے سے یہ کام مستحب شمار ہوگا اور ہم دونوں کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ گھر پہنچے تو دونوں چادروں کو ہاتھ سے دھویا اور ہیٹر پر سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ پھر امانت والی چادر استری کر کر حمید کے سامان کے ساتھ رکھ دی اور بولی عزیزاں، کل جب آپ کام پر جائیں تو یہ چادر بھی آغا میسم کو دے دیجیے گا، شاید ان کی بیوی کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ صبح اٹھے تو بارش کا موسم تھا۔ ہمیشہ کی طرح حمید کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حمید دسترخوان پر بیٹھے تو بولے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ بیویاں صرف شادی کے پہلے سال ہی ناشتہ کرواتی ہیں، پھر اگلے سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو ناشتے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کام میں نہایت ثابت قدم ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ اس گھر سے بغیر ناشتہ کیے نہیں جائیں گے، حتیٰ اتوار اور منگل کے دن، جب مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کام کے لیے پہاڑ پر جائیں گے اور بعد میں آپ کو ناشتہ دیا جائے گا۔
پھر بھی آپ کو پہلے گھر سے ہی ناشتہ کرنا ہوگا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا۔ حمید پچھلے دنوں کے برعکس آج نہایت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا صرف کچھ منٹ رہ گئے ہیں، ابھی آپ کی بس نکل جائے گی۔ حمید آپ کی توجہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہانو میری توجہ ہے آج آپ نے جو چادر دی ہے میں اپنے دوست کو واپس کر دوں تو میں فوجی گاڑی سے نہیں جاؤں گا۔ اس چادر کے وزن جتنا ذاتی کام بھی فوج کے پیسوں اور مالیت سے انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ بیت المال کے بارے میں حمید کی اس قدر دقت نظری سے حیران ہو رہی تھی۔ جب ساتھ میں حمید کے لیے صبح پی جانے والی ہاتھ چائے تیار کرنے لگی، جم اور آپریشن کے دوران کام کی شدت کی نوعیت کے سبب ان کے زانوں میں درد رہنے لگا تھا۔ روزانہ صبح گرم پانی، شہد، تل پاؤڈر اور دال چینی سے تیار ہونے والی چائے حمید کے لیے بناتی تھی۔ اس چائے کو بنانے کا طریقہ مجھے اپنے طب سنتی کے بعد نسخوں سے ملا تھا۔ نوجوانی سے اپنے رجحانات کے سبب میں طب سنتی اور اسلامی غذاؤں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس چائے کو پینے سے ان کے زانوں کا درد روز بروز بہتر ہو رہا تھا۔ خدا حافظی کے وقت ان سے کہا اب اگر بس سے نہیں جا رہے تو کم از کم اپنے ساتھ چھتری لے لیں تاکہ بارش میں بھیگ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا آپ کو خود بھی یونیورسٹی جانا ہے، چھتری اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے بھیگ جانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ کو بارش میں پریشانی ہو۔ اس دن یونیورسٹی میں بسیج کے دفتر میں کمیٹی کے ممبران کے ساتھ سمر کیمپ کے حوالے سے میٹنگ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری گفتگو لمبی ہو گئی ہے تو حمید کو میسج کیا کہ جب تک میں پہنچوں گی وہ دوپہر کے کھانے کے لیے شیرازی سلاد تیار کر لیں۔ ملاقات ختم ہوئی تو میں جلدی سے ٹیکسی میں سوار ہو گئی تاکہ گھر پہنچ سکوں۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن حمید کی تیار شدہ سلاد شیرازی کو دیکھنا تھا کہ میری ساری بھوک مٹ گئی۔ سلاد کا رنگ مکمل طور پر پیلا تھا، سارے کے سارے کھیرے اور ٹماٹر خراب ہو چکے تھے۔ میں نے حمید سے کہا میں یہ سلاد نہیں کھاؤں گی، یہ چیز جو آپ نے بنائی ہے سلاد کے علاوہ ہر چیز سے شباہت رکھتی ہے۔ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا۔ ان کے کھانے پکانے کا ماضی مجھ پر اشکار تھا۔ وہ اچھے باورچی تھے اور اچھے کھانے بناتے تھے، لیکن جب اپنی طرف سے تجربات کرنے کی بات آئی تو ہم بعض دفعہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہونے کے دہانے پر پہنچ جاتے۔ جب حمید نے دیکھا کہ میں سلاد کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تو انہوں نے حقیقی ماجرا سنانا شروع کیا۔ بولے پہلے سلاد پر نمک چھڑکا، پھر آزما کر دیکھنے کے لیے دال چینی، ہلدی اور مرچ بھی ڈالی۔ میں ایسی چیز بنانا چاہتا تھا جس میں ہر چیز کا مزہ اکٹھا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ سارے مسالے سلاد میں ڈال دیے۔ میں نے کہا جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ سلاد کے رنگ اور ذائقے کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن کھیرے اور ٹماٹر اس طرح کے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سب کیوں خراب ہو گئے ہیں؟ حمید نے مظلوم سی شکل بنا کر کہا میری جان میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر میں نے لیمو اور شربت ڈالا، لیکن میرے ہاتھ سے اتنا زیادہ ڈل گیا کہ کھیرے اور ٹماٹر لیمبو پانی اور شربت میں ہی گم ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس طرح ہو گئے ہیں تو سارا سلاد دھونے کے لیے ڈال دیا، 2-3 مرتبہ مکمل دھویا۔ ابھی جو پیلا رنگ آپ دیکھ رہی ہیں وہ بہت کم ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حمید نے ایسا کام کر دکھایا تھا کہ انہیں خود بھی اس سلاد کو کھانے کی کوئی رغبت نہیں تھی، اور میں جیسے ہی سلاد شیرازی کو بہت پسند کرتی تھی، عرصہ تک کوئی بھی سلاد نہ کھا سکی۔ سال 2015، موسم بہار کا آخری حصہ، وہ پہلا رمضان تھا جو ہم دونوں نے اپنے گھر والوں سے دور ہو کر تجربہ کیا۔ ماہ رمضان میں ہم زیادہ تر بیدار رہا کرتے تھے، سونے کی بجائے بعض دفعہ رات 2 بجے تک ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہوتی اور ہم ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے تھے۔ رمضان کے پہلے دن حمید نے ہمارے پاس موجودہ کتابوں میں سے ایک کتاب منتہی الاعمال کا انتخاب کیا۔ پہلے ہی دن سے ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، جو کہ 14 معصومین کی زندگیوں کے بارے میں ہے۔ روزانہ ایک امام کی زندگی کے واقعات اور سیرت کو پڑھتے۔ 14ویں تاریخ کو ہم نے امام زمان عجل فرج کا زندگی نامہ پڑھ کر کتاب ختم کی۔
یہ کتاب ختم ہوئی تو حمید فوجی ادارے کے کچھ بہانے سے 30 مختلف کتابیں لے آئے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے جو بھی کوئی کتاب پڑھے تو وہ اس کا خلاصہ دوسرے کو بتائے گا۔ حمید کو زیادہ تر عقائد کے موضوع پر کتابیں پسند تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی کسی بھی جگہ پر مثلا دوستوں کے حلقے یا امام باریہ میں کوئی بحث پیش آ جائے تو وہ درست معلومات کے ساتھ جواب دے سکے۔ ماہ رمضان کے دوران حمید 2 بجے تک ڈیوٹی پر ہوتے تھے، پھر جب گھر آتے تو 1-2 گھنٹے کے لیے سو جاتے۔ جفت تاریخ والے دنوں میں آرام کے بعد جم چلے جاتے۔ جن دنوں گھر پر ہوتے تو ہم مل کر کتاب پڑھتے، اپنی رائے دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے۔ کبھی کبھار ہماری بحث سخت ہو جاتی۔ ہم دونوں کی رائے ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر چیز کے بارے میں گفتگو کرتے، روزمرہ کے مسائل سے لے کر عقائد کے موضوعات پر بھی بحث کرتے۔ افطاری کے بعد بھی ہم کتاب پڑھتے۔ حمید بعض دفعہ ایسی کتابیں پڑھا کرتے کہ جن میں بہت مشکل الفاظ ہوتے۔ ایسی کتابوں سے حمید لطف اٹھاتے تھے۔ اگر ایسے الفاظ بھی ہوتے جن کے معنی سے ناواقف ہوں تو لغت کا استعمال کرتے۔ حمید ایسی ہی ایک کتاب پڑھنے میں مشغول تھے اور میں کچن میں سحری تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کام میں مصروف ہوں تو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میں بھی کتاب کے مطالب سے آشنا ہو سکوں۔ 1-2 صفحہ پڑھ چکے تو میں نے حمید سے کہا، عزیزان آپ زحمت نہ کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں سے 2 لفظ بھی نہیں سمجھ سکی ہوں، کیونکہ اس میں سارے ہی ایسے الفاظ ہیں جن کے معنوں سے میں واقف نہیں ہوں۔ حمید نے جواب دیا، یہ سمجھ میں نہ آنا بھی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں گے۔ ایسی کتابیں انسان کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ کا دامن بھی وسیع کر دیتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں حمید زیادہ تر تربوز کھاتے تھے۔ آدھا تربوز افطار کے وقت کھاتے اور دوسرا آدھا سحری کے وقت، اس لیے بہت سارے تربوز خرید لاتے تھے۔ رمضان کی 12ویں تاریخ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان کا استقبال کے لیے گئی۔ 2 تربوز حمید کے ہاتھ میں تھے۔ مجھے سلام کیا اور گزر کر کچن کی طرف چلے گئے۔ میں دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ وہ بولے، ذرا ٹھہریے، ابھی باقی ہیں۔ دوبارہ باہر چلے گئے اور پھر 2 اور تربوز لے آئے۔ میں سوچ رہی تھی یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ چند مرتبہ یہ قصہ تکرار ہوا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 10 سے زیادہ تربوز خرید لائے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، حمید اتنے سارے تربوز کا کیا کریں گے؟ حمید دکان پر گئے تھے اور جتنا خرید سکتے تھے خرید لیے۔ وہ ہنس دیے اور بولے، تربوز تو خراب نہیں ہوتے، کچن میں زمین پر لگا دیے ہیں، ایک ایک کر کے فریج میں ڈال دیں گے اور جب ٹھنڈے ہو جائیں گے کھا لیں گے۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا، میں کھانا پکاتی تو باورچی خانے کی فضا گرم ہو جاتی تھی۔ تربوز خریدے ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے کہ ان میں سے ایک عجیب سی بو آنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی بو گھر میں پھیل گئی ہے، لیکن چند دنوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ تربوز نیچے سے سڑ کر خراب ہو چکے ہیں۔ کچھ مہینوں تک تربوز کی یہ بو آتی رہی اور میرا دل خراب ہونے لگتا۔ حمید بھی رعایت کرنے لگے اور اپنی تمام تر خواہش کے باوجود انہوں نے عرصہ تک تربوز کی طرف قدم نہیں اٹھائے۔ کبھی کبھار افطار کے لیے ہم باہر جاتے تھے۔ ہماری اصل قرارگاہ شہداء کا قبرستان تھی۔ حمید کو باہر سے خریدا ہوا حلیم بہت پسند تھا۔ وہ گھر کا حلیم پسند نہیں کرتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ ان کی خوراک بڑھ جاتی تھی۔ ہفتے کے دن افطار کے 1 گھنٹے کے بعد حمید کے دوست آغا بہرام اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ہم شہر کا چکر لگانے نکلے تاکہ کچھ حال احوال بہتر ہو جائیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حمید اور آغا بہرام نے سینڈوچ کی دکان کا رخ کیا۔ فرنچ فرائز، سرخ ہوئے مشروم، سینڈوچ، پیزا اور فروٹ جوس لے کر دونوں حضرات نے اپنی خوب پذیرائی کی۔ ہم خواتین کو تو بھوک ہی نہیں لگی تھی، صرف حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حمید اور ان کے دوست نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران حمید نے مجھ سے سوال کیا، آپ دونوں بھی کھائیں نا، تکلیف نہ کریں، اگر کچھ کھانا پسند ہے تو منگوا لیتے ہیں۔ میں نے اور آغا بہرام کی بیوی نے حیرت سے جواب دیا، افطار کے 1 گھنٹہ بعد ہم یہ سب کیسے کھائیں؟ کیا ہمیں پتھر توڑنے ہیں؟
ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ دونوں کس طرح کھا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دن اور راتیں ایک ایک کر کر گزر رہے تھے۔ میں اپنے تمام تر وجود کے ساتھ ہماری مشترکہ زندگی کی پہلی شب قدر کی آمد کو محسوس کر رہی تھی۔ جس وقت ہم اعمال قرآن کی خاطر جانے کے لیے تیار ہوئے، میں راستے میں ان خوبصورت آرزوؤں کے بارے میں سوچتی کہ جنہیں حمید کے ساتھ طے کرنا تھا، ان دنوں کے لیے جنہیں ان کے ساتھ بسر کرنا تھا، اور وہ ہماری زندگی کے 1 سال کی تقدیر نے اس رات میں طے پانا تھا، کیونکہ امام باریہ رضامندگان ہمارے گھر سے نزدیک تھا، لہٰذا ہم پیدل ہی وہاں جاتے تھے۔ پچھلے سال نکاح کے بعد سے حمید اپنے امام باریہ جایا کرتے تھے، جہاں امال پارک کے احاطے میں رکھے ہوئے تھے، تاکہ جو افراد پارک آئے ہوئے ہوں وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ شب قدر کی راتوں میں حمید کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی جو میرے دل کو لرزا دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی کوئی گمشدہ چیز ہے اور وہ اس کی تلاش میں گریہ اور توسل کر رہے ہیں۔ حمید کہتے تھے، فرزانہ وائے ہو اگر یہ روزو شب اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے ماہ رمضان وہ زندہ ہے یا نہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کا دل بھر آئے مجھے یاد کیجیے گا، میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنی آرزو کو پہنچ جاؤں۔ جب کبھی وہ اپنی آرزو کا ذکر کرتے یا کہتے کہ میرے لیے دعا کریں تو مجھے ہمارے نکاح کے پہلے دن کی یاد آ جاتی، جب انہوں نے امام زادہ اسماعیل میں موجود قبروں سے گزرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، مجھے گلزار شہداء لے کر جائیں گے، میری آرزو شہادت ہے، دعا کریں کہ جس طرح میں آپ تک پہنچ گیا ہوں اسی طرح شہادت تک بھی پہنچ جاؤں۔ رمضان کا آخری جمعہ آنے میں 1-2 دن ابھی باقی تھے کہ ٹیلی ویژن پر روزے قدس کی مناسبت سے فلسطین کے حوالے سے ویڈیو کلپس نشر کیے جانے لگے۔ فلسطینی بچوں کے قتل عام کے دل ہراشا مناظر دیکھنا، وہ بھی ماں باپ کی آغوش میں، بہت تکلیف دہ تھا۔ حمید بولے، باوجود اس کے کہ میں ابھی ایک باپ نہیں بنا ہوں کہ اس باپ کی کیفیت کو درک کر سکتا ہوں جو اپنے بچے کے بے جان لاش اٹھائے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی مصیبت بآسانی ایک مرد کی کمر توڑ سکتی ہے۔ ہم دونوں احتجاجی ریلیوں میں ساتھ جاتے تھے۔ اس سال آب و ہوا نہایت گرم تھی، جیسے آسمان آگ برسا رہا ہو۔ روزے کی حالت میں یہ شدت کی گرمی میرے لیے جان لیوا تھی۔ روزے کے ساتھ پیدل چلنے کی وجہ سے کمزوری طاری ہو گئی تھی۔ ریلی ختم ہوئی تو ہم فوراً ہی گھر آ گئے۔ صحن میں حمید کو شیطانی سوجی تھی، پانی سے میرے سر اور چہرے کو گیلا کر دیا، اور میں نے پانی کا نل کھول دیا اور حمید کو سر سے لے کر پاؤں تک بھگو دیا۔ ہم دونوں بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح ہو گئے تھے۔ دھوپ حمید کے بھیگے ہوئے چہروں اور بالوں پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھنٹوں اسی سورج کے نیچے حمید کے چہرے کو دیکھتی رہوں، اور ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھوں کی حیا و عفت مجھے سحر زدہ کر رہی تھی۔ گرمیوں میں ظہر کے بعد حمید بچوں کو شخصی دفاع کی ٹریننگ دیتے تھے۔ مجھے بھی کراٹے کا بلیک بیلٹ ملا ہوا تھا، لیکن سیلف ڈیفense کا کورس نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے عہد کیا کہ اس سیلف ڈیفenس کے کچھ طریقہ کار سیکھ لوں۔ حمید نے مجھے سکھانا شروع کیا اور انہوں نے سمجھایا کہ مثلاً اگر کوئی میرا کالر پکڑ لے تو کیا کروں، یا اگر کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر موڑ دے تو کس طرح اپنا دفاع کروں۔ لیکن جب عمل کر کے دکھانے کی باری آئی تو میں ہر حرکت برعکس انجام دی، ہر چیز اتنی بری طرح سے کی کہ حمید ہنسی کے مارے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے اور اتنے زور زور سے ہنسنے لگے کہ مالک مکان کو لگا کہ ہم دونوں رو رہے ہیں۔ خانم کشاورز نے مجھ سے آواز دی اور میں جب سیڑھیوں کے قریب گئی تو وہ بولی، فرزانہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس جملے کا سننا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے کہا، نہیں حج خانم، کچھ نہیں ہوا، ہم دونوں ہنس رہے تھے، معاف کیجیے گا۔ ہماری ہنسی کی آواز اونچی تھی۔ خانم مسکرائیں اور کہا، خدا کرے تم دونوں ہمیشہ ہنستے رہو۔ ہماری کلاس تمام تر ہنسی مذاق کے ساتھ اثر تک چلتی رہی۔ رات کو ہم بابا کے گھر گئے۔
میں نے کہا بابا آپ دیکھیں آپ کی بیٹی نے آج کچھ چیزیں سیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے نمبر دیں۔ اپنے بھائی کو آواز دی اور بولی ادھر درمیان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اپنی حرکات دکھا سکوں۔ ابتدائی حرکت ہی مجھ سے مکمل طور پر غلط ہو گئی۔ بابا نے ہنستے ہوئے حمید کی کمر تھپکائی اور بولے تمہارے اس استاد کے لیے شاباش ہے جس نے تمام استادہ کو سرہرو کر دیا۔ بھائی نے کہا فرزانہ اب تم کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں اپنی حرکات دکھاؤں اور تمہیں اندازہ ہو کہ سیلف ڈیفenس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ حمید کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور بولے خدا کے لیے نہ کریں، ابھی فرزانہ کے ہاتھ پاؤں کو چوٹ لگ جائے گی اور کچھ ہو جائے گا۔ سوچنا بھی نہیں، فرزانہ کو کچھ نہیں آتا ہے اور اسے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمید میرے معاملے میں بہت حساس تھے۔ حمید کے حوالے سے میرا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں ان کی ذرا سی بھی چوٹ اور اداسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار میری امی نے انہیں خراب ہوئے لیمپ کو تبدیل کرنے کا کام سونپ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میں پریشان ہوتی رہی کہ حمید کو اسٹول پر کیوں کھڑا کروا دیا ہے۔ میں نے کہا ابھی اسٹول پر سے گر جائیں گے، اگر کچھ ہوا تو سب کو دیکھ لوں گی۔ میں پریشان تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ مسلسل حمید سے کہہ رہی تھی خدا کے واسطے دھیان رکھیے آپ کو کچھ ہو نہ جائے، میری جان نکل جائے گی۔ شروع سے آخر تک حمید کے پاؤں اور اسٹول دونوں کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھی۔ سارے ہی گھر والے حمید سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا حمید کی بہن کے بیٹے ہونے یا داماد ہونے سے زیادہ ہی انہیں سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ امی بھی حمید جان کہہ کر پکارتے تھے، زیادہ تر انہیں کہتی میرا خوبصورت سا بیٹا۔ شروع ہی سے وہ حمید اور ان کے جڑوا بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب یہ دونوں چھوٹے تھے اور پھپھو کے پاس وقت کم ہوتا تو امی ان دونوں کو سنبھالتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی یا انہیں کہانیاں سناتی۔ بہت بار تو ان دونوں کو اپنے بچوں کی جگہ دیکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب بھی بابا کے گھر جاتے تو امی کہتی حمید کی جگہ ہمارے گھر کا سب سے اونچا مقام ہے۔ کچھ بھی پکاتی تو کہتی کہ حمید کھائے۔ یہ الفت دراصل حمید کے اس رویے کی وجہ سے تھی جس کے باعث سب انہیں چاہنے پر مجبور تھے۔ یونیورسٹی سے نکلی تو اپنی دوست کے ساتھ پبلک بس میں گھر کی طرف واپسی کے لیے سوار ہو گئی۔ ظہر کے بعد تقریباً 3 بجے تھے اور بس خالی تھی۔ میری دوست نے اپنے بیگ سے آڑو نکالا اور مجھے بھی دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر ایک لے لیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو اس نے سوال کیا آڑو نہیں کھایا، شاید تمہیں پسند نہیں۔ میں نے کہا یہ کھانے کی چیز اکیلے اکیلے میرے گلے سے نہیں اترتی، کچھ بھی ہو اسے بیگ میں رکھ لیتی ہوں، پھر گھر جا کر اپنے شوہر کے ساتھ کھاتی ہوں۔ ابھی اپنے شوہر کا نام لینا ہی تھا کہ حمید کی کال آ گئی۔ میں گھر پہنچ گیا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ کھانا کھا لیں اور پھر میں پریکٹس کے لیے جم جاؤں گا۔ میں نے جواب دیا ہاں کچھ دیر تک پہنچ جاؤں گی۔ آڑو کو ہاتھ میں لے کر میں نے گھنٹی بجائی۔ حمید نے دروازہ کھولا۔ پہنچتے ہی میں نے کہا آگا حمید، حیرت ہے آج کیسے جلدی آ گئے؟ وہ بولے میرے ایک دوست کے ساتھ طے ہوا ہے کہ اس کے گھر جا کے ایکویریم بنائیں۔ ایک عجیب سی حسرت کے ساتھ انہوں نے بتایا انہیں ایکویریم بہت پسند تھا، ان کو بنانا بھی آتا تھا، شیشے لے کر الفی لگاتے اور ایکویریم تیار کر لیتے، لیکن مجھے پسند نہیں تھا، مجھے جانوروں سے ڈر لگتا تھا، خاص طور پر مچھلیوں سے۔ جب میں نے دیکھا کہ حسرت کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو میں بہت شرمندہ ہو گئی۔ بولی حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم بڑے گھر میں رہنے گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے گھر کے لیے بھی ایکویریم تیار کر لیجئے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خوشی کے مارے حمید نے کہا اب جب کہ آپ راضی ہو گئی ہیں تو فریج کھول کر دیکھیں، ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یعنی چیری کا جوس ہے؟ انہوں نے کہا خود جا کر دیکھ لیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی دوستوں کے ساتھ جوس پیتے تو ایک گلاس میرے لیے بھی خریدتے، خاص طور پر چیری کا شربت۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے پسند ہے اور میں پہلے سے ہی جانتی تھی کیونکہ وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا حمید جان جب تک میں فریج کھولتی ہوں آپ یہ آدھا آڑو کھا لیں اور آدھا میرے لیے چھوڑ دیں، اکیلے کھانے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حمید نے میگنیٹ سے ایک کاغذ فریج کے دروازے پر چپکایا ہوا ہے، ایک طرف ہفتے کے دنوں کے نام
تھے اور اوپر کی طرف دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا لکھا تھا، اور پھر ہر بلاک میں ایک ایک امام کا نام تحریر تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آج کے بعد جو بھی کھانا آپ بنائیں گی وہ کسی امام کی نظر ہوگا، روزانہ انہی امام کے نام اور نیت سے وہ کھانا پکائیں۔ اس طرح ہم روزانہ وہ کھانا کھائیں گے جو کسی نہ کسی امام کی نظر ہوگا اور ہماری روح پر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ اس فریج کے دروازے پر چپکا دیا ہے تاکہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ حمید کا یہ کام مجھے اس قدر پسند آیا کہ چیری کی شربت کو تو میں مکمل طور پر بھول گئی۔ اس کے بعد سے کھانا پکاتے وقت میں ہمیشہ دن کا محسوس ذکر پڑھا کرتی اور انہی معصوم کی نیت سے غذا تیار کرتی جن کا نام بلاگ میں مشخص ہوتا۔ جب میری امی کو بھی یہ طریقہ کار پسند آیا تو حمید نے ان کے گھر کے لیے بھی ایسا ہی ایک ٹیبل تیار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام کام آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر اور ان سے توسل کے ساتھ انجام پائیں۔ دوپہر کا کھانا کھا چکے تو حمید جلدی سے ایکویریم بنانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ معمول کے مطابق گلی میں بچے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمید نے اچھے اخلاق کی وجہ سے سبھی انہیں چاہتے تھے اور چند منٹ ہی صحیح وہ ان کے ساتھ ان کی بائک کے ساتھ کھیل سکیں اور بائک کا ہارن بجائیں۔ بچے بائک پر سوار ہو گئے اور حمید نے جو ان کاموں کے ماہر تھے صبر اور حوصلے کے ساتھ ہر ایک بچے کو خوش کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ ایکویریم تیار کرنے کا کام 3-4 گھنٹے لمبا ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو پوچھا ہانوم اس ہفتے کے آخر میں کیا پروگرام ہے؟ آغا بہرام نے کہا ہے کہ شمال کی طرف گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں راضی ہوں، ابھی اچھا موقع ہے کہ ہم کسی ایک روزہ سفر پر جائیں، اس طرح ہماری آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن آغا بہرام کے گھر والوں کے ساتھ ہم شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم چاہتے تھے کہ دریا کے کنارے جا کر کچھ گھنٹے وہاں ٹھہریں اور رات تک واپس پلٹ آئیں، لیکن ابھی قزوین سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ بارش برسنے لگی۔ اتنا زیادہ ٹریفک تھا کہ منجیل سے آگے نہ جا سکے۔ وہیں منجیل ڈیم کے قریب سینڈوچ خرید کر کھا لیے۔ حمید بولے یہاں ہر چیز بہت مہنگی ہے، یہاں سے جلدی ہی واپس چلے جائیں گے، کہیں ہمارے سارے پیسے ہی ختم نہ ہو جائیں۔ وہیں کچھ دیر ڈرائیور کے بعد پلٹ آئے اور رات کو گھر لوٹے تو کباب بنا کر کھائے۔ اس طرح کی تفریحات میں حمید ہمیشہ پیش ہوتے اور کسی بھی قسم کا کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ 2:30 بجے کے بعد ڈرائنگ روم کی دیوار پر موجود گھڑی کی سوئیوں کی حرکت آہستہ ہو جاتی تھی اور میں ہر لمحے منتظر ہوتی تھی کہ حمید کب کام سے واپس لوٹیں گے اور گھنٹی بجائیں گے۔ اس دن تھک ہار کر میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئی اور حمید کی تصاویریں دیکھنے لگی۔ انہی تصاویریں کھنچوانے کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے ان کے مسلم مشن اور دیگر سیر و سیاحت کے سفر کے وغیرہ کی تصاویریں موجود تھی۔ کمپیوٹر میں موجود ان کی ہم درجہ ساتھیوں کے مقابلے میں جونیئر سپاہیوں کے ساتھ تصاویروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے جونیئر سپاہیوں کے ساتھ حمید کا دوستانہ رویہ تھا۔ وہ کبھی بھی حکم دینے والے لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ بہت بار ایسا ہوتا کہ انہیں اپنے جونیئر کے پاس موجود کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس سپاہی کو سامان ہمارے گھر لانے کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ پوچھتے آپ کہاں ہیں، میں خود آ کر آپ سے لے لوں گا۔ تصاویر کے درمیان ایک فولڈر اپنی شہادت کی بات کے لیے رکھا تھا۔ مجھ سے کہا تھا جب بھی وہ شہید ہو جائیں تو ان کی آخری رسومات اور بینر کے لیے اس فولڈر کی تصاویریں استعمال کی جائیں۔ میں نے اپنی نظریں ان تصاویروں سے ہٹا لیں۔ آج حمید نے معمول سے زیادہ دیر کر دی تھی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے میں نے چہل قدمی شروع کر دی اور اپنے ہر قدم کو گننے لگی تاکہ وقت جلدی سے گزر جائے۔ کمرے اور کچن سے چند بار گزری۔ بالآخر کچھ دیر گزرنے کے بعد گھنٹی بجی۔ حمید کی آواز کا سننا تھا کہ جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ میں اپنی تمام تر پریشانی اور شکایت کو بھول گئی تھی۔ وہ اندر آئے تو ان کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھا۔ میں نے کہا حمید جان، میں پریشان ہو گئی تھی، اتنی دیر کیوں ہو گئی اور آپ کے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ وہ میرا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے ایک طرف کو چلے گئے۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان پر میں نے بہت اصرار کیا تو معلوم ہوا کہ جونیئر سپاہیوں کے ساتھ برگیڈ کے امام باریہ کے کارپیٹ دھونے کے لیے رک گئے تھے۔
इसी लिए जब वो घर लौटे तो उनके कपड़े गीले हो चुके थे। हमीद बोले, इमाम बारिया और तमाम नेकी के कामों के लिए हम सब ही अदना से सिपाही हैं। फौज में हमारे पास जाओ का नहीं बल्कि आओ का लफ्ज है। मैंने सवालिया नजरों से पूछा, यानी क्या? उन्होंने जवाब दिया, जाओ और आओ के दरमियान ये फर्क है कि जब कहते हैं जाओ तो तवक्का होती है कि आप खुद ठहरे रहें और बाकी सब काम अंजाम देने के लिए पेशकदमी करें, लेकिन जब आप कहते हैं आओ तो आप खुद सबसे पहले पेशकदमी करते हैं और बाकी सबको आगे आने का शौक दिलाते हैं। हमीद के इस रवैये के बायस जूनियर्स के दरमियान इनकी अच्छी शोहरत थी। काम के वक्त अपने आप को हुक्म जारी करने वाले के बरअक्स एक आम सिपाही के लिबास में देखते थे। हमीद का रवैया इस कदर दोस्ताना और मुतवाज़े था कि ट्रेनिंग पर सिपाही अपनी मुद्दत पूरी करने के चंद साल बाद भी हमीद को फोन करते और अहवाल पुरसी करते। मैंने कहा, मैं भी आज के बाद से फौज के इसी असूल के मुताबिक खरीदारी करने जाऊंगी। उन्होंने पूछा, ये नहीं किस तरह? मैंने कहा, अब से मैं नहीं बोलूंगी आगा हमीद खरीदारी करने चलते हैं, बल्कि मैं खुद दुकान में जाऊंगी और कहूंगी आप आएं और ये चंद चीजें पसंद की हैं उनका हिसाब करा लें। हमीद मेरी इस तदबीर पर बहुत हंसे। मैं नहीं चाहती थी कि वो दस्तरखान पर अकेले बैठे रहें, इसलिए खाना खा चुकने के बावजूद मैं उनके नजदीक बैठ गई। पहली बार की तरह जब मैंने उनके लिए सफरा लगाया था, आज मैं इसी इश्तियाक के साथ उनके करीब बैठी और उन्हें देखने लगी। ये वो बेहतरीन लम्हात होते कि जिनका मैं इंतजार करती थी, ताकि इत्मीनान के साथ हमीद के थके हुए लेकिन मेहरबान चेहरे को देख सकूं। हमेशा की तरह वो शौक से खाना खा रहे थे। ऐसा करके मेरा भी जी चाह रहा था कि चंद लुक़मे और खा लूं। हमीद ने सास का प्याला लिया और फ्रेंच फ्राइज पर सारे का सारा डाल दिया। कटलेस और फ्रेंच फ्राइज से लेकर सलाद तक हर खाने के साथ सास का इस्तेमाल करते थे। तकरीबन हम महीने में 2 से 3 बार वाइट सास खरीदते थे। खाने के दौरान जब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता तो मैंने पूछ ही लिया, अजीजान आज आप कारपेट धोने के लिए रुक गए थे, लेकिन बाकी दिनों में देर होने की क्या वजह होती थी? ऐसा क्यों है कि आपके साथी वक्त पर घर चले जाते हैं लेकिन आप देर से पहुंचते हैं? हमीद सांस खाते हुए बोले, हानूम मैं शर्मिंदा हूँ, बास दफा काम लंबा हो जाता है। जब तक सब चीजें जमा करता हूँ बस निकल चुकी होती है और जब देर हो जाती है तो मजबूरन किसी और गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ता है या किसी खास जगह तक पैदल रास्ता करना होता है। हमीद की ड्यूटी की जगह कस्बैन से चंद किलोमीटर के फासले पर थी, इसीलिए वो फौजी बस से आया जाया करते थे। हमीद ने मुझसे कहा था कि काम लंबा हो जाता है और वापसी में बस निकल जाती है, लेकिन मैं जानती थी कि सिर्फ अपने काम और ड्यूटी की वजह से ऐसा नहीं था कि उनकी बस निकल जाए। एक वक्त में उनकी 2 जिम्मेदारियां थी। वो ब्रिगेडियर के मुसलहती निज़ाम के साथ साथ सकाफती अमूर के भी हेड थे। इसके अलावा जहां कहीं भी ऐसा लगता कि वो कोई इंजाम दे सकते हैं तो वो दरेग नहीं करते थे। शख्सी जिम्मेदारियों से लेकर ब्रिगेड के मामूली से हटकर सकाफती कामों को सबको इंजाम दिया करते थे, जैसे वो थकते ही ना हो। इस बात पर जोर दिया करते थे कि उनकी कमाई मुकम्मल तौर पर हलाल हो, इसलिए ड्यूटी के औकात से ज्यादा देर तक काम करते और जितनी देर वहां होते चैन से नहीं बैठते। मौसलात के कामों में नहायत तजर्बाकार थे और अपने काम से बहुत बार इन्हें इम्तियाजी ग्रेड मिले थे और इसके बायस इन्हें छुट्टियां भी दी जाती थीं, जिनसे वो अमूमन इस्तेफादा नहीं करते थे। रात के खाने पर हम फूफो के घर मदऊ थे। आमतौर पर जुमे रात को फूफो के घर जाते और जुम्मा की दोपहर को बाबा के घर पर होते। कभी कभार रात ठहरने के लिए भी जाते, बहुत कम ही ऐसा होता कि वो अकेले जाते। मैंने हमीद से कहा, आधे घंटे में हमें जाना है, इसलिए आप अभी से तैयार हो जाएं, और मैं खुद जाकर टीवी के करीब बैठ गई। हमीद चंद बार बालों को बनाते हुए मजाक में बोले, मेरी अम्मी के घर जाते हुए आप देर लगाती हैं, अब आपकी अम्मी के घर जाना होगा तो मैं भी हिसाब पूरा कर लूंगा। मैंने जोर से हंसा और दिल ही दिल में हमीद की बलाएं ली और कहा, हालांकि आपके तैयार होने में काफी वक्त लगता है, लेकिन आगा ये एहतमाम हमारा दिल अपने ऊपर फदा भी तो कर लेता है।